औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ुलाम शब्बीर निज़ामी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मायर मैक्सटोर फालिया में, और मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम हकीम उस्ताज़ुल हुक्मा जनाब क़िबला बड़े हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन मौजूद हैं। नाज़रीन, सर्दियों की इस ठंडक की वजह से जिस बीमारी का आज हमने तयन किया है, जिस पर हम बात करेंगे, उसका ताल्लुक़ आपके सीना के साथ है, आपकी चेस्ट के साथ है इसका ताल्लुक़। और ये बीमारी अमूमी ज़ुबान में खांसी कहलाती है। आज हम खांसी पर बात करेंगे कि ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज इसके हतमी इलाज के लिए हम क़िबला हकीम साहब से पहला सवाल करेंगे कि प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि खांसी क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आजकल खांसी का शदीद दौरा है और लोग बहुत परेशान हैं। बाज़ारी सिरपों और दुआओं से आराम नहीं आता, तो फ़ोन करके और कमेंट्स में मैसेज करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग सवाल करते हैं कि हकीम साहब खांसी के बारे में कोई भी अच्छी सी वीडियो बनाएं और हमें कोई ऐसी अच्छी सी दुआ, कोई नुस्खा बताएं जिससे हमें खांसी से निजात मिल सके। तो निज़ामी साहब, आपने सवाल किया है कि खांसी क्या है। असल में बात यह है कि ये बात किसी को नहीं पता कि खांसी एक बजाते खुद मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है जो हवा की नाली से पैदा शुदा आवाज़ है और जो सीना के अज़ाए सदर की गैर तबी हरकत से पैदा होती है। जी नाज़रीन, आपने अभी समात किया कि खांसी क्या है। बड़े बेहतरीन और आसान अल्फाज में हकीम साहब ने आपको बताया कि खांसी क्या है। अब मेरा अगला सवाल हकीम साहब से कि हमारे नाज़रीन को बताइए ये क्यों होती है और खांसी के असबाब क्या हैं। खांसी क्यों होती है? फेफड़ों, इसके पर्दों और दीगर अज़ाए सदर यानी सीना की बेचैनी, तकलीफ़ और अजियत को दूर करने के लिए, रफ़ा करने के लिए ये फेफड़ों की एक हरकत है। खांसी की हरकत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैदा के लिए हिचकी और दिमाग के लिए छींक होती है। और इसके सबब ये हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम लोग परहेज़ नहीं करते। हर चीज़, हर खाने वाली चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह हर बंदे की शक्ल, कद, आवाज़ मुख्तलिफ है, इसी तरह हर बंदे के जिस्म का मिजाज मुख्तलिफ है। कुछ बंदों का जिस्म का मिजाज खुश्क, कुछ इंसानों के जिस्म का मिजाज गर्म और कुछ का तर और सर्द होता है। इसी लिहाज से हर बंदे के लिए ग़िज़ा भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी बंदा, किसी भी किस्म के, ज़्यादातर लोग परहेज़ नहीं करते। मसलन चावल हैं तो खा देते हैं, माल्टे खा लेते हैं, गन्ने का रस पी लिया, मिल्क शेक पी लिया, खीर खा ली। हालांकि चंद लोग होंगे जिनको ये चीज़ें रास आती हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये ग़िज़ा रास नहीं आती, तो उन्हें नहीं खानी चाहिए।
زہر کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جسم انسانی کو نقصان پہنچائے اسے زہر کہتے ہیں۔ لہذا اگر ایک بندے کو کھیر نقصان دیتی ہے یا گنے کا رس نقصان دیتا ہے تو اس تعریف کے مطابق تو وہ اس کے لیے زہر ثابت ہوا نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جانور چوپائے وہ بھی پرہیز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، یہ تمام جڑی بوٹیاں یا ہر قسم کی گھاس وغیرہ نہیں کھا لیتے۔ کچھ گھاس کی قسمیں یا جڑی بوٹیوں کی قسمیں ایسی ہیں جو وہ نہیں کھاتی، سونگھ کے چھوڑ دیتی، لہذا وہ بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے جسم کے مزاج کے مطابق غذا کا استعمال کریں۔ کھانسی کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم اپنی جو غذا ہمیں راس نہیں آتی، جو ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی، جب ہم وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے، اور بلغم گلے میں خراش پیدا کرتی ہے، اس سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے جب متاثر ہوتے ہیں تو وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ ایک علامت پیدا کرتے ہیں جسے کھانسی کہتے ہیں۔ لہذا خدا را پرہیز کریں، اور اس پرہیز سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے، اور اس طرح کی کافی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، آپ کھانسی کی علامات، اس کے اسباب اور یہ کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے، یہ ابھی آپ حکیم صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ ناظرین، کھانسی ایک ایسا عجیب سا سائن ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں کھانسنا پڑ جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے گلے کی آواز بڑی عجیب سی ہوتی ہے، تو ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ کھانسی کم سے کم ہو۔ تو آج ہم نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ وہ لوگ جو بیچارے ایک مدت سے اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کا شافی اور حتمی اس لیے کہا کہ ان کا مستقل علاج ہو جائے، حتمی اس لیے کہا۔ تو انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو ایسا زبردست، بہترین، عمدہ، اعلیٰ، شاندار اور مجرب نسخہ دیں جس سے ہمارے ناظرین استفادہ بھی حاصل کریں۔ ناظرین، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس وجہ سے کہ جتنے بھی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے آپ شیئر کریں گے تو وہ شاید اس سے استفادہ حاصل کریں، وہ صحتیاب ہو جائیں۔ افضل اشغال خدمت الناس کے سب سے بہترین عمل اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اور اسی خدمت کی نیت سے ہم شب و روز آپ کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، آپ کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پلیز آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں دنیاوی کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہ کوئی ذاتی مقصد نہیں، فقط اللہ کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال ہے حکیم صاحب سے کہ پلیز ہمارے ناظرین کو کھانسی کا لاجواب اور حتمی نسخہ دیجیے جس سے کافی لوگ استفادہ حاصل کریں، اور جس تک یہ پہنچے ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ٹرانسفر کرے، دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ تو پلیز ہمارے ناظرین کو بہترین سا نسخہ دیجیے، ایسا حتمی نسخہ جس سے اس موذی مرض سے نجات حاصل ہو سکے۔ جی نظامی صاحب، اصل میں ناظرین گزارش یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ہزاروں ادویات کھانسی کے سلسلے میں دستیاب ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کھانسی جیسے مرض کے لیے در بدر ہو رہے ہیں، کوئی علاج نہیں مل رہا۔
خدا را گزارش ہے کہ ان بازاری ادویات سے بچیں، خاص طور پر اپنے فطرت کے جو علاج ہے، یونانی طریقہ علاج، دیسی طریقہ علاج، اس کی طرف آئیں۔ یہ ہے کہ اس سے ذرا آرام آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن یہ فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم ایک درخت لگاتے ہیں، ایک بیج بوتے ہیں، اس میں سے چھوٹی سی کونپر نکلتی ہے اور وہ ایک عرصہ لگتا ہے اس کو درخت بننے کے لیے۔ ایک فصل اگائی جاتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں اس فصل کو پکنے کے لیے۔ اچانک کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ہم بیج لگائیں اور صبح وہ درخت بن جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آج فصل بوئی جائے اور کل اس کو کاٹ لیا جائے۔ فطرت کے سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، اور ہم یونانی طریقہ علاج کی یہی خوبی ہے کہ اس میں آرام آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مزید کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور وہ مرض ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ نیا مرض کوئی پیدا نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ تو آج میں آپ کو کھانسی کے لیے ایسا مجرب بہترین نسخہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ لوگ مکمل فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر بندے کے لیے مفید ہے، الحمدللہ بہت اچھا نسخہ ہے، آپ استعمال کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ گل بانسا 8 تولہ، اگر نہ مل سکے تو برگ بانسا لے لیں 8 تولہ، وہ بھی 8 تولہ ہی لینے ہیں۔ 7 ملٹھی 1 تولہ، گل بنفشہ 5 تولہ، سونف 3 تولہ۔ نسخہ دوبارہ نوٹ فرما لیں۔ گل بانسا 8 تولہ، اگر آسانی سے نہ مل سکے تو برگ بانسا۔ 7 ملٹھی 1 تولہ، گل بنفشہ 5 تولہ، سونف 3 تولہ۔ دوائیاں کسی اچھے پنسار سٹور سے لیں تاکہ اچھی اور تازہ اچھی دوائیاں آپ کو مل سکیں، اور اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں۔ ان سب تمام چیزوں کو بریک کر کے صفوف تیار کر لیں، چاہیں تو صفوف کی شکل میں ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو کیپسول بھر لیں۔ تو صبح دوپہر شام ایک ایک ماشا ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں، اور غذا میں ٹھنڈی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ناظرین محترم، آپ نے آج کھانسی پر بات سنی۔ کھانسی جیسے مضر مرض کا شافی علاج، اس کا حتمی علاج آپ نے سنا۔ ناظرین، جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھتے، جن کے پاس اچھے اور بڑے موبائل نہیں ہیں، اینڈرائیڈ فون نہیں ہیں، پلیز آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے، خدمت خلق کی نیت سے یہ نسخے بنا کر ان غرباء میں، ان مساکین اور ان لاچار لوگوں میں بھی تقسیم کیا کریں کہ آپ کا دیا ہوا نسخہ شاید کسی کی رات کی نیند کو سکون میں بدل دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے، اپنے اطراف میں ہر غریب، ہر ضرورت مند، ہر لاچار پر نظر رکھیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اور اچھے پاکستانی ہونے کی اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔